इंडोनेशिया की जंग आज़ादी में अपना आप कुर्बान कर देने वालों में आशिक अली पाकिस्तानी भी था। इस वक्त वो पाकिस्तानी नहीं था, लेकिन तहरीक पाकिस्तान का जिक्र आया है तो दिल चाहता है कि आशिक अली को पाकिस्तानी लिखूं, जबकि वो इस वक्त हिंदुस्तानी था। उसका कारनामा सुना चुका हूँ। वो जानता था कि सामने से गोरा रेजिमेंट की कंपनियां आ रही हैं और वह एक इंडोनेशी मुजाहिद के साथ पुल को उड़ाने जा रहा था। वह ऐसा बुरी तरह जख्मी हुआ था कि इसकी ज़िंदगी का चिराग टमटमा रहा था। सोराबाया तक इसका ज़िंदा रहना एक मौजज़ा था। इतने वक्त में इसका जिस्म खून से खाली हो जाना चाहिए था। वो एक अमीर कबीर इंडोनेशी का खासा बड़ा मकान था, जिसमें 5-6 छोटे बड़े कमरे थे। वो अपनी फैमिली के साथ किसी और जगह मुंतकिल हो गया था और इस मकान को इसने जंग आज़ादी के ज़ख्मियों का अस्पताल बना दिया था। वहाँ उस वक़्त की जदीद सहूलतें और साइंसी आलात तो मुयस्सर नहीं थे, लेकिन ऐसे इंतज़ामात मौजूद थे कि शदीद ज़ख्मियों का इलाज मुआलजा हो जाता था और टूटी हुई हड्डियाँ भी जोड़ी जाती थीं। डॉक्टर भी मौजूद थे और तीमारदारी का इंतज़ाम भी था। ज़ख्मियों की देखभाल ज़्यादातर औरतें करती थीं, जिनमें तरबियत याफ्ता नर्सें भी होती थीं। मैं सुबह शाम आशिक अली को देखने जाया करता और हर बार यही जवाब मिलता कि अभी आशिक बेहोश है और इसे ग्लूकोज और खून लगा हुआ है। खून का इंतज़ाम खासा अच्छा था और खून का ग्रुप भी मालूम करने का इंतज़ाम था। मैंने पेशकश की थी कि मैं आशिक को अपना खून दूंगा। मालूम हुआ था कि आमना ने भी अपना खून पेश किया था, लेकिन डॉक्टर ने ना मेरा खून लिया ना आमना का, क्योंकि खून की बोतलें भरी रखी थी। आमना आशिक अली के साथ रही और वही इसकी नर्सिंग करती रही। मुझे अभी आशिक के कमरे में जाने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। आमना बाहर आती तो वो मुझे उसकी हालत बताती थी। वो तो बहुत ही उदास और परेशान थी। उसने बताया कि आशिक किसी वक्त बेहोशी में कुछ बिड़बिड़ाता है और अपनी ज़ुबान में कोई बात करता है। आमना हमारी ज़ुबान नहीं समझती थी। आमना ने जब ये बात सुनाई तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे ये ख्याल आया कि आशिक अली अभी नौजवानी की उम्र में था। वो ज़ख्मी हुआ तो मालूम नहीं इसे माँ याद आती होगी, बहनें याद आती होंगी और इसे अपना वतन, अपना घर तो याद आया होगा। और हो सकता है इसे ये ख्याल भी आया हो कि वो हज़ार मील दूर परदेश में मर रहा है। बेहोशी में शायद वो अपने घर वालों को याद करता होगा और हो सकता है ख्वाब की तरह इसे माँ बाप और बहन भाई नज़र आते हों। मुख्तसर ये कि आशिक ने इंडोनेशिया के लिए या इस्लाम की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। मुश्किल ये थी कि मैं आमना की बात समझ नहीं सकता था। ये मेरी हमाकत कहिए या कुछ कहिए, मैंने इंडोनेशी ज़ुबान सीखने की कोशिश नहीं की। आशिक अली ये ज़ुबान सीख रहा था। आमना सर के इशारे से बताती थी कि आशिक अली की हालत ठीक नहीं। बाकी बात इशारों से करती थी जो मैं कुछ समझ जाता और ज़्यादातर समझ में ना आती थी। दूसरे या तीसरे रोज़ आमना का वालिद भी आ गया। वो उर्दू बोलता और समझता था। वो आशिक अली को देखने आया था और जाहिर है अपनी बेटी के मुतल्लिक भी परेशान होगा। उसने आशिक अली को बेदरेग खिराज तहसीन पेश किया और इस दौरान उसकी आंखें आंसुओं को न रोक सकीं। वहाँ डॉक्टर इंडोनेशी थे। आमना के बाप ने इनसे पूछकर मुझे बताया कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि आशिक अली ज़िंदा रहेगा या नहीं। आमना ने बाप से कह दिया कि वो अभी घर नहीं आएगी और बाप ने इसे इजाज़त दे दी। ये थी मुसलमान की शान और मोमिन लोगों का सही किरदार, जिसे इस्लामी किरदार कहना चाहिए। इस बाप को ऐसा कोई गम फिक्र न था कि इसकी नौजवान बेटी यहाँ महफूज नहीं रहेगी या इसके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा या ये यहाँ तकलीफ़ में रहेगी। मैंने सुना है कि तहरीक पाकिस्तान में ऐसी ही फ़िज़ा पैदा हो गई थी जिसमें नौजवान लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे अपने मिशन में मगन रहते थे और लड़के लड़कियों को इनके घरों तक छोड़ाते थे। आज पाकिस्तानी किरदार ऐसा पस्त हुआ है कि मैं जब उस दौर की बातें सोचता हूँ और अब लिख रहा हूँ तो कभी यूँ लगता है जैसे मैं अफसाना लिख रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि आज भी हमारा कौमी किरदार और माशरती इखलाक इसी बुलंद मुकाम पर पहुँच जाए जो मैंने इंडोनेशिया में देखा था या अपनी तहरीक पाकिस्तान के दौर में देखा था, तो पाकिस्तान एक ऐसी ताकत बन सकता है कि दुश्मन हमारी तरफ देखने से पहले सोच समझ ले कि इस बावकार मुल्क की तरफ देखना भी एक जसारत है। यहाँ मैं एक हिंदुस्तानी डॉक्टर को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मैंने कहा है कि इस अस्पताल में तमाम डॉक्टर इंडोनेशी थे। गालबन चौथा दिन था। मैं आशिक अली के मुतल्लिक पूछने गया तो अंदर से एक हिंदुस्तानी डॉक्टर निकला जिसे मैं पहली बार दिख रहा था। इंडोनेशियों में हिंदुस्तानी तो फ़ौरन पहचाना जाता था। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, लेकिन मैं कोशिश के बावजूद मुस्कुरा न सका। मेरे दिल और दिमाग पर आशिक अली सवार था। मैंने इसे पूछा कि आशिक अब किस हालत में है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने कहा, ख़तरे से निकल आया है और इंशाअल्लाह ज़िंदा रहेगा। मुझे उसकी इस रिपोर्ट से ऐसा दिली इत्मीनान हुआ जैसे मैं ख़तरे से निकल आया हूँ और ज़िंदा रहूँगा। क्या आप इंडियन आर्मी से आए हैं? डॉक्टर ने पूछा। हाँ साहिब, मैंने जवाब दिया। मैं इंडियन आर्मी से भगोड़ा होकर आया था और ये ज़ख्मी आशिक भी मेरा साथी है। हम दोनों मुख्तलिफ़ हालतों और तरीक़ों से यहाँ पहुँचे थे। वो अपने काम से फ़ारिग हो चुका था। हिंदुस्तानी होने के नाते से
وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں ڈاکٹر بیٹھا کرتے تھے۔ وہ کوئی پرانی عمر کا آدمی نہیں تھا، اس کی عمر 27-28 سال تھی۔ وہ اسی روز اس ہسپتال میں آیا تھا اور اس روز اسی نے عاشق علی کی پٹیاں کھولی اور زخموں کی حالت دیکھ کر مرہم پٹی کر دی۔ اس نے بتایا کہ عاشق کا زندہ رہنا بھی معجزہ ہے، لیکن اس سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ اتنی زیادہ گولیاں لگنے کے باوجود اس کی ہڈیاں محفوظ رہی ہیں۔ اب ایک خطرہ باقی رہ گیا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ دایاں بازو تو یہ اب استعمال نہیں کر سکے گا جس طرح پہلے کیا کرتا تھا۔ کندھے کے پٹھے کٹ گئے ہیں اور 1-2 اہم رگیں بھی کٹی ہیں، جس کا اثر یہ ہوگا کہ اب یہ بازو کو پوری طرح گھما نہیں سکے گا، تھوڑا سا اٹھا سکے گا اور ہاتھ کی گرفت ذرا کمزور ہو جائے گی۔ اس طرح ٹانگوں کے پٹھے بھی کٹ گئے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ یہ زخمی ٹانگ سے اتنا کام نہیں لے سکے گا جتنا لیا جانا چاہیے۔ بہرحال مجھے یہ تو اطمینان ہے کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا میں یہاں کس طرح پہنچا تھا۔ یہ سوال وہ مجھ سے پہلے بھی پوچھ چکا تھا اور میں نے چند الفاظ میں جواب دیا تھا۔ میں اس وقت صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ عاشق کس حال میں ہے۔ اب ذرا تفصیلی جواب دیا، لیکن کم سے کم الفاظ میں اسے بتایا کہ میں کہاں سے اور کس طرح یہاں پہنچا تھا۔ عاشق کے متعلق بھی بتایا کہ وہ کس طرح آیا تھا۔ میں اس کے متعلق جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے انڈونیشیا کے مجاہدین کے پاس پہنچ کر بہت بڑی قربانی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن اس ڈاکٹر کی بات سنی تو میں نے کہا کہ قربانی تو اس شخص نے دی ہے۔ وہ ہندوستان کے مشہور شہر آگرہ کا رہنے والا تھا۔ اس کا نام جمشید انور تھا اور انڈین آرمی میں کیپٹن ڈاکٹر تھا۔ وہ کسی امیر باپ کا بیٹا نہیں تھا۔ اس کا باپ ایک مسلم ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، جمشید سب سے بڑا تھا۔ اسے باپ نے میڈیکل کالج میں داخلہ کروا دیا اور جمشید اتنا محنتی نکلا کہ MBBS کی ڈگری حاصل کر لی۔ اس زمانے میں کسی مسلمان کا میٹرک پاس ہونا بھی بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔ وکالت اور ڈاکٹری تو بڑے ہی امیر گھرانوں کے ریزرو کرتے تھے۔ مسلمان بہت ہی کم وکیل یا ڈاکٹر بنتے تھے، لیکن جمشید کے باپ کا ایک عزم تھا اور یہ اس کی خواہش تھی کہ اس کے بیٹے معاشرے میں اونچا مقام پیدا کریں۔ جمشید سے چھوٹا بھائی BA کر کے B.Ed کر رہا تھا۔ اسے باپ ٹیچنگ لائن میں بھیجنا چاہتا تھا۔ اس سے چھوٹا بھی 3rd ایئر میں پڑھتا تھا۔ جمشید انور نے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کر لی تو جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی۔ اس نے فوج میں قسمت آزمائی کی تو اسے فوراً لیفٹیننٹ کے عہدے پر لے لیا گیا۔ جنگ کی وجہ سے فوج کی بھرتی عام تھی اور ڈاکٹروں کی تو بہت ہی زیادہ ضرورت تھی۔ باپ کا ارادہ تو یہ تھا کہ جمشید نوکری کر کے تجربہ حاصل کر لے اور پھر اپنا کلینک کھول لے، لیکن اس زمانے میں ڈاکٹر نوکری کو زیادہ پسند کرتا تھا۔ ڈاکٹر اس وجہ سے نوکری پسند کرتے تھے کہ ان وقتوں میں بیماروں کا یہ حال نہیں تھا جو ہم آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں۔ آج کل تو کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ تندرست ہے تو حیرت ہوتی ہے۔ وہ میری جوانی کا وقت تھا۔ کوئی شخص بیمار ہوتا تھا اور گھریلو ٹوٹکے استعمال کر کے یا کسی سیانے کے بتائے ہوئے پرہیز سے ہی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اشیاء خوردنوش خالص ہوتی تھی۔ آج کل تو ہوا بھی خالص نہیں ملتی اور پانی بھی صاف ستھرا نہیں ہوتا۔ ہسپتال خالی پڑے رہتے تھے۔ ان حالات میں ڈاکٹر نوکری کو ہی اچھا سمجھتے تھے۔ ڈاکٹر جمشید انور کا باپ کوئی مرد مومن تھا۔ جمشید کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ اس کا باپ پکا مسلمان تھا، لیکن ملا ٹائپ نہیں بلکہ مجاہدانہ خیالات کا آدمی۔ وہ اپنے بیٹے کو جہاد کی باتیں سناتا رہتا تھا اور زیادہ تر صلیبی جنگوں کی باتیں کرتا۔ جمشید انور نے اپنے باپ کا سب سے زیادہ اثر قبول کیا اور اس نے تاریخ اسلام کی جنگوں کا مطالعہ سب سے زیادہ کیا اور اس طرح اس کے خیالات اسی سانچے میں ڈھل گئے۔ اس کے دل میں انگریزوں کے خلاف نفرت بھر گئی۔ انگریزوں کو وہ صلیبی کہا کرتا تھا۔ وہ فوج میں آیا تو اسے ہر طرف ہندو افسر نظر آئے، جن میں 2-4 ایسے تھے جو ہندوستان کی آزادی کی باتیں کرتے تھے اور انگریزوں کے خلاف اسکیمیں بناتے رہتے تھے۔ ڈاکٹر جمشید ان کی باتوں سے متاثر ہو گیا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال یقین بن کر بیٹھ گیا کہ ہندوستان سے اگر کوئی انگریزوں کو نکال سکتا ہے تو وہ ہندوؤں کی کانگریس پارٹی ہے اور اس کے لیڈر ہیں۔ فوج میں آ کر اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ صرف ڈاکٹر ہی نہیں رہے گا بلکہ لڑنے والا افسر بنے گا۔ اسے ایک یونٹ کے ساتھ برما کے محاذ پر بھیج دیا گیا۔ جاپانی سنگاپور ملایا وغیرہ کو فتح کرتے ہوئے بڑی ہی تیزی سے برما تک پہنچ گئے۔ یہ میں پہلے تفصیل سے سنا چکا ہوں کہ جاپانیوں نے کس طرح برق رفتار حملے سے برما لے لیا تھا اور انڈین آرمی کی بے شمار نفری کو جنگی قیدی بنا لیا تھا۔ ڈاکٹر جمشید بھی جاپانیوں کے ہاتھ آ گیا۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق ڈاکٹر دشمن کا جنگی قیدی بن جائے
تو بھی اسے ڈاکٹر ہی تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جنگی قیدیوں والا سلوک نہیں کیا جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن کے پاس جا کر بھی اپنی حیثیت سے محروم نہیں ہوتا۔ جاپانیوں کو بھی آخر زیادہ سے زیادہ ڈاکٹروں کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے جمشید انور کو پوری تعظیم و تکریم دی اور وہ ڈاکٹری کا کام ہی کرتا رہا۔ اس دوران ڈاکٹر جمشید نے سبھاش چندر بوس کا نام پہلی بار سنا اور وہ انڈین نیشنل آرمی کے حوالے سے اس کانگریسی لیڈر سے متعارف ہوا۔ میں یہ بات بھی آپ کو پہلے تفصیل سے سنا چکا ہوں، یہاں ایک بار پھر سنانے کی ضرورت نہیں۔ انڈین آرمی کے جنگی قیدیوں کو انڈین نیشنل آرمی میں شامل کیا گیا تو ڈاکٹر جمشید بھی ادھر ہی چلا گیا۔ ہندوستان کی آزادی کے متعلق وہ جذباتی تھا یا نہیں، وہ انگریزوں کو اپنا اور اسلام کا بدترین دشمن سمجھتا تھا۔ میں آپ کو اس کی ساری بات نہیں سنا رہا، صرف یہ بتاتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں یعنی اسلام کے سلسلے میں بہت ہی جذباتی تھا اور حقیقت کو کچھ کم ہی دیکھتا تھا۔ اسے آپ اندھی عقیدت کہہ لیں، جس میں انسان عقل سے کم اور جذبات سے زیادہ سوچتا ہے۔ البتہ ڈاکٹر جمشید انور کے کردار کا بنیادی وصف یہ تھا کہ 100% مخلص اور اپنے اسلامی عزم کا وفادار تھا۔ میری طرح اس پر بھی انڈین نیشنل آرمی کی حقیقت کھلی تو وہ تڑپنے لگا کہ اب کیا کرے اور کہاں جائے۔ ہندو افسروں کی باتوں سے وہ صرف اس لیے متاثر ہوا تھا کہ دشمن مشترک تھا، یعنی انگریز۔ ڈاکٹر جمشید نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ انگریز ہندوستان سے چلے گئے تو وہ ہندوستان پر ہندو راج کو قبول کر لے گا۔ یوں کہہ لیں کہ دو قومی نظریے کا ماننے والا تھا اور اس کا مطالبہ یہ تھا کہ پورے ہندوستان میں نہ صحیح، ہندوستان کے کسی حصے کو اسلامی ملک بنا دیا جائے۔ اس وقت نہ وہ نہ ہم دو قومی نظریے اور پاکستان سے واقف تھے۔ میں تو چھوٹے سے عہدے کا فوجی تھا، اس لیے بڑے لیڈروں سے نہیں مل سکا تھا۔ ڈاکٹر جمشید ان بڑے افسروں سے ملا تھا جو انڈین نیشنل آرمی کے کمانڈر بن گئے تھے۔ ان کی باتیں سن کر جمشید بہت ہی پریشان ہو گیا۔ جاپانیوں کی پسپائی شروع ہوئی تو INA لاوارث ہو کر بکھرنے لگی۔ پھر جس طرح میں INA سے بچا کر انڈونیشیا کے مسلمانوں کے پاس پہنچ گیا تھا، اسی طرح ڈاکٹر جمشید بھی انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں شامل ہو گیا۔ اب وہ پوری طرح خوش اور مطمئن تھا۔ اس نے عہد کر رکھا تھا کہ انڈونیشیا آزاد ہوگا تو وہ اسی ملک کا باشندہ بن جائے گا اور واپس اپنے گھر یعنی آگرہ اس وقت جائے گا جب ہندوستان سے انگریز جا چکے ہوں گے۔ وہ صرف ایک پریشانی لیے پھرتا تھا، اپنے ماں باپ کو یاد کرتا اور غمگین ہو جاتا۔ کہتا تھا کہ اس کے باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر اسے ڈاکٹر بنوایا تھا، اسے سرکاری اطلاع یہ ملی ہوگی کہ تمہارا بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے۔ لاپتہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ زندہ نہیں یا یہ کہ اس کی لاش نہیں ملی۔ میرے والد صاحب کا ہارٹ فیل ہو چکا ہوگا۔ ڈاکٹر جمشید نے کہا، ہو سکتا ہے میری والدہ بھی زندہ نہ ہو، سوچتا ہوں بھائیوں کا کیا بنے گا۔ یہ تھی ڈاکٹر جمشید کی قربانی۔ اس نے اپنے والدین کی امنگیں قربان کر دی تھیں۔ باپ کے بعد خاندان کی ساری ذمہ داریاں اس کے کاندھوں پر آتی تھیں، لیکن اس نے اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ لیکن اللہ سے ہمیشہ خیر کی توقع رکھنی چاہیے۔ اس نے کہا، میں کسی ذاتی غرض اور مقصد کے لیے تو یہاں نہیں آیا۔ یہ لوگ اللہ کے نام پر اسلام کی آن کے خاطر لڑ رہے ہیں، ان کا مقابلہ صلیبی طاقتوں سے ہے۔ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ اس جہاد میں جو زخمی ہو جائے اس کی صبح شام شفقت اور محبت سے مرہم پٹی کروں اور نرسنگ کروں اور اسے زندہ رکھوں۔ میں جب کسی مجاہد کی مرہم پٹی کر رہا ہوتا ہوں تو کوئی نہ کوئی وظیفہ کرتا رہتا ہوں، اس لیے مجھے ہر وقت باوضو رہنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر جمشید انور کے پاس اتنا وقت نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس روز اسے خاصی فراغت میسر آ گئی۔ وہ اس طرح کہ اسے عاشق علی کے لیے یہاں بھیجا گیا تھا۔ انڈونیشی ہندوستانی مسلمانوں کی تو خاص طور پر دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا تھا کہ ہمارے ایریا کمانڈر عثمان نے ہیڈ کوارٹر والوں سے کہا تھا کہ عاشق علی کی حالت ٹھیک نہیں، اس لیے کوئی اور ڈاکٹر بھیجا جائے۔ ڈاکٹر جمشید اسپیشلسٹ نہیں تھا، نہ وہ ایکسپرٹ تھا، لیکن اسے زخموں کی مرہم پٹی وغیرہ کا خصوصی تجربہ حاصل ہو گیا تھا۔ چھری، چاقو، تلوار، خنجر بلکہ کلہاڑی کے زخموں کی مرہم پٹی آسان ہوتی ہے، لیکن جو زخم رائفلوں اور مشین گنوں کی گولیوں کا پیدا کردہ ہوتا ہے یا توپ کے گولے کے ٹکڑے سے جو زخم آتا ہے، اس کی مرہم پٹی آسان نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر جمشید جب سے یہاں پہنچا تھا وہ ایسے ہی زخمیوں کا علاج کرتا رہا تھا۔ ہیڈ کوارٹر سے اس روز اسے صرف عاشق علی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی شفا دی تھی کہ صبح آتے ہی اس نے عاشق علی کی پٹیاں کھولی، زخم دیکھے اور معلوم نہیں اس نے کیا کیا کہ پٹیاں باندھی اور کچھ دیر بعد عاشق ہوش میں آ گیا۔ میں نے اسے پوچھا تو نہیں تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس نے مرہم پٹی کے دوران کوئی وظیفہ پڑھا ہوگا۔ اب وہ عاشق علی کی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا، لیکن ابھی اسے وہیں رہنا تھا اور رات اور دن عاشق علی کی صحت یابی کا جائزہ لینا تھا۔ اس طرح اسے اتنی فرصت مل گئی کہ میرے ساتھ باتیں کرتا اور سنتا رہا۔ میں جو کہ ہندوستانی مسلمان تھا، اس لیے بھی وہ میرے ساتھ باتیں کرنا اور سننا چاہتا تھا۔
معلوم نہیں آپ کو ایسا کوئی تجربہ ہوا ہے یا نہیں۔ اس نے کہا یہاں کے صلیبی مسلمانوں کی اس جنگ آزادی کو ناکام کرنے کے لیے زمین دوز کارروائیاں کر رہے ہیں، ہندو بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ صلیبیوں میں ایک تو انڈونیشی عیسائی ہیں اور دوسرے ڈچ یعنی ولنیزری ہیں۔ میں ان کی زمین دوز تخریب کاری کے کچھ واقعات سن چکا ہوں اور ایک ایسا واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی جنگ آزادی کو سبوتاژ نہیں کر سکیں گے۔ انشاءاللہ کفار بری طرح ناکام رہیں گے۔ میں نے کہا جو قوم دو طاقتور فوج، ایئر فورس اور نیوی کو ناکو چنے چبوا سکتی ہے اور فتح صاف نظر آنے لگی ہے، اس قوم کا زمین دوز کارروائیاں کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہمارے ساتھ ایسا ایک واقعہ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر جمشید باتوں کے دوران 3 بار عاشق علی کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں گیا تھا اور اس نے مجھے ہر بار آ کر بتایا تھا کہ اب عاشق سویا ہوا ہے اور اس کی نبض بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔ وہ ایک بار پھر گیا اور عاشق کو دیکھ کر آ گیا۔ آمنہ کے متعلق 2-4 باتیں ہوئیں اور وہ پھر اس موضوع پر آ گیا۔ میں نے اسے سنایا کہ ایک ولنیزری اور ایک ہندو عورت ہمیں ایک پھندے میں لے گئی تھی اور یہ اللہ کا کرم تھا کہ ہم وہاں سے نکل آئے تھے۔ میں نے اسے وہ واقعہ بھی سنایا جس میں سورابایا میں داخل ہونے سے پہلے ایک ولنیزری گھر میں چلا گیا تھا اور ان لوگوں کے دھوکے میں آ گیا تھا۔ آپ خوش قسمت تھے کہ وہاں سے نکل آئے۔ ڈاکٹر جمشید نے کہا اگر آپ اس پھندے سے نکل نہ سکتے اور ان لوگوں کا دھوکہ کامیاب ہو جاتا تو وہ لوگ آپ کو گرفتار کروا کے انگریزوں کے حوالے کر دیتے، پھر آپ کا کورٹ مارشل ہوتا اور آپ کو 2-3 سال سزائے قید مل جاتی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ میں تو ایسے ایک پھندے میں پھنس گیا تھا جس میں سے اللہ تعالیٰ مجھے نہ نکالتا تو میں قتل ہو گیا ہوتا۔ وہ میرے قتل کی ہی سازش تھی۔ یہ میرا ایمان ہے اور ہر مسلمان کا یہی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ پر چلنے والوں کی رہبری اللہ ہی کیا کرتا ہے۔ ڈاکٹر جمشید انور نے جب مجھے یہ واقعہ سنایا تو میں کچھ دیر تو اس کے منہ کی ہی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے اتنا حیران نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر جمشید نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایمان پکا ہو تو اللہ مدد کیا کرتا ہے۔ میرا بھی یہی ایمان تھا۔ انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں اس سے بھی زیادہ حیرت ناک واقعات ہوئے ہیں، مگر آج پاکستان میں بیٹھ کر جب میں وہ وقت یاد کرتا ہوں تو دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان میں وہ ایمان نہیں رہا۔ ڈاکٹر جمشید نے یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ سنایا تھا، اسے میں اپنی زبان میں پیش کروں گا۔ ڈاکٹر جمشید مجھ سے بہت پہلے انڈونیشیا کی جنگ آزادی میں شامل ہوا تھا۔ وہ ڈاکٹر تھا اور کیپٹن بھی تھا، اس لیے وہ اہم شخصیت تھا۔ مجھ جیسا کوئی سپاہی یا چھوٹے سے رینک کا آدمی مارا جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کسی افسر کے مارے جانے سے اور بھی بہت کچھ مر جاتا ہے۔ جمشید قتل ہو جاتا تو ایک ڈاکٹر مر جاتا اور پھر ایک کیپٹن مر جاتا اور ایسا خلا پیدا ہو جاتا جسے ایک کیپٹن ڈاکٹر ہی پر کر سکتا تھا، لیکن وہاں ڈاکٹروں کی کمی تھی۔ ڈاکٹر جمشید کی ایک اہمیت اور افادیت اور بھی تھی، وہ مبلغ بھی تھا اور جہاں جاتا وہاں جہاد کی تلقین اور تبلیغ کرتا تھا۔ میرے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس نے میرا ذہن صاف اور جذبہ تیز کر دیا تھا۔ اسے جاننے والے ہندو اسے زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر جمشید INA میں سے نکل کر انڈونیشیا کے ایک بڑے شہر جکارتا پہنچا تھا اور وہاں کے مسلمانوں سے ملا تو انہوں نے اسے اپنے گوریلا ہیڈ کوارٹر میں لے جا کر جنگ آزادی میں شامل کر لیا تھا۔ انڈونیشی بہت ہی خوش ہوئے کہ انہیں ایک ڈاکٹر مل گیا ہے۔ میں یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر جمشید کس جوش اور جذبے سے ڈاکٹر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے لگا۔ وہ 2-4 مہینے جکارتا میں رہا اور پھر اسے ایک اور شہر سوراکارتا بھیج دیا گیا جو وہاں سے تقریباً 90 میل دور تھا۔ وہاں زخمی زیادہ تعداد میں آتے تھے۔ تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔